साल मुबारक। हम बग़ैर किसी मुक़दमे के इस तकरीर को गुज़िश्ता कल की तकरीर से मुसलसल कर रहे हैं और सिर्फ एक बात जो आगाज़ में कर दूँ वो ये कि अगर कभी हमें तकलीफ़ पहुँची है तो वो इस वजह से नहीं कि बात हमसे या हमारे नफ्स से मुताल्लिक़ है, बल्कि जब कभी मैं ख़ास तौर पर किसी तकलीफ़ से गुज़रता हूँ तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो घराना कि जिसने आप तक दीन को दियानत से पहुँचाया हो, अगर उस घराने के किसी फ़र्द पर नाफहम इंसान अगर किसी सूरत भी अपने एतराज़ात को बुलंद करे बग़ैर इल्म तो वो बायस तकलीफ़ हो जाता है। लिहाजा कल की तकरीर आपके पेश नज़र है, दोहराई का अमल क़त्अन भी नामुनासिब है और नहीं बेहतर होगा, इसलिए कि हमें इस सिलसिले में आगे बढ़ना है। देखिए, कुरान मजीद ने ज़ाहिर के दो तरह के लोगों का तज़किरा किया। एक वो अम्मा मन आता वत्तक़ा, वो जो अल्लाह उसे देता है तो वो आगे बढ़ा देता है, दे देता है, जिसको मुफ़स्सिरीन ने इन्फ़ाक़ के लफ्ज़ से भी ताबीर किया है। और उसके साथ साथ देने वाला इसलिए नहीं दे रहा है कि उसकी किसी तौर पर यूँ समझिए कि शोहरत हो जाए या उसकी कोई बात बनी रह जाए, बल्कि वो क़ाल सतन ले वजहिल्लाह ले हुब्बिल्लाह, अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह की वजह से देता है और खौफ इलाही के नतीजे में अता करता है। और उसके साथ साथ वो ऐसा है कि जो हुस्ना की तस्दीक करता है। यानी मैंने कल की गुफ्तगू में अर्ज़ ये किया था कि हुस्ना यानी नेक जज़ाओं पर ईमान रखते हुए तस्दीक करने वाला, सद्दक़ा बिल हुस्ना। और उसके साथ साथ एक दूसरे गुरूह की निशानदेही भी की, वह अम्मा मम बख़िला वस्तग़ना, जो बुख़्ल करता है और अपने आप को मुस्तग़नी समझता है, हक़ से बेपरवाह समझता है, हक़ से लापरवाह समझता है, तो ऐसी सूरत में वो कौन होता है? उसके लिए कहा वो कज़्ज़ब बिल हुस्ना, गोया वो हुस्ना फिर नेक जज़ाओं की तकज़ीब करने वाला है। वमा युग़नी अन्हु मालहु इज़ा तरद्दा, और ज़ाहिर है कि उसका माल जब वो कब्र में फेंका जाएगा, जब वो गड्ढे में डाला जाएगा, तो उसका माल भी उसके काम आने वाला नहीं है। ये एक सिलसिला है। तो अब आज की तकरीर चूँकि एक अहम रुख लिए हुए है और जिस हस्ती के ताल्लुक़ से है, तो ज़ाहिर है कि हम बेताल्लुक़ तो नहीं रह सकते, हम नाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते, उनका तज़किरा लाज़िमी है और कुरान मजीद ही फिर उनका तज़किरा करता है। और इस अंदाज से कि अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फ़क़त माल को अता करना ही अता नहीं है, बल्कि किसी के फ़ज़ाइल को सही सूरत पहुँचाना भी अता है। तन्हा अता के साथ माल का, मता का, सिक्के का, रुपये का, पैसे का, सीमो ज़र का तसव्वुर गलत है, बल्कि अता के साथ एक तसव्वुर ये कि जो जिसका हक बनता है वो उसको दे दिया जाए। आज के ज़माने में अगर मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से ये कहूँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क्या हक बनता है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो हम तबर्रुक बांटते हैं ये हक बनता है। आप ये कहेंगे ये जो हम सरफा करते हैं खाने पीने में ये उनका हक बनता है? नहीं, मामूली सी बात है। उनका हक ये बनता है कि उनके फ़ज़ाइल को बयान कर दिया जाए, ये उनका हक है, ये उनका हक है। तो अब
مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عطا صفت خداوندی ہے. صفت خداوندی میں انسان ظاہر ہے کہ اس کا کوئی شریک تو نہیں ہے اس کی صفات میں، مگر اس کی صفات کا مظہر ہی تو انسان ہوتا ہے نا. جانور تو اس کی صفات کا مظہر نہیں ہے. اب اگر اس کی صفات کا مظہر انسان ہے، اب انسان میں درجات ہیں، طبقات ہیں، یہ تو دعویٰ ہم نہیں کر رہے کہ ہم ہیں اس کی صفات کا مظہر، لیکن کوشش ہی کوشش ہے جو جاری ہے. تو ایسی صورت میں عطا کے معنی مال کے علاوہ اگر ہوئے تو یہ ہوئے جو جس کا حق ہے وہ اسے پہنچا دیا جائے. اور فقط پہنچانا نہیں ہے، خوف خدا کے تحت پہنچانا ہے کہ ہاں یہ ان کا حق بنتا تھا تو میں نے پہنچایا. اور اسی کو آگے چل کے ظاہر ہے کہ صدق بالحسنی، یہی تو وہ ہے کہ جو نیک جزائیں ہیں آپ کو ان پر ایمان رکھتے ہوئے تصدیق کرنا ہے. بالکل اسی طرح ایک دوسرا سیٹ ہے، گروہ ہے انسانوں کا کہ جو بخل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، گویا تکذیب میں مبتلا ہیں، حسنہ کی تکذیب کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پہلے گروہ کے لیے کہا ہم ان کی آسانیوں میں اور آسانی اس طرح کر دیتے ہیں کہ راہوں کو آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں تاہی کہ وہ جنت تک پہنچ جائیں. اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بخل بھی ہو رہا ہے، انسان اپنے آپ کو مستغنی بھی سمجھ رہا ہے، جہاں پر انسان اپنے آپ کو تکذیب کی منزل پر لا رہا ہے، تو ہم اس کے لیے مشکلوں کو، وہ مشکلیں جو اپنے لیے وہ بنا رہا ہے، پھر ہم اس کے لیے آسانیوں میں آسانیاں نہیں، ہم مشکلات کی طرف لیے جاتے ہیں. گویا کہ وہ مشکلات کا سفر اس پر آسان ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں مشکلوں سے نجات نہیں ہے بلکہ مشکلوں میں ہم اس کو مزید ڈالتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے گویا یہی اس کا راستہ ہے اور اسی میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہاں عسر میں یسر ہے، وہاں یسر میں یسرا ہے. یہ کلام مجید ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. کل کی تقریر میں میں نے بس یہی گزارش کی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سمجھنے والے نے جو غلطی کی، دو طرح کی غلطی کی. ایک اس ہستی کو جو نابغ ہے، روزگار ہستی ہے، اس کو آپ نے اپنی ذات پر قیاس کیا، اور جب اپنی ذات پر آپ نے قیاس کیا تو اس قیاس کے عالم میں آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ اس کی اصلیت سے، اس کی حقیقت ہی سے یعنی آپ واقف نہ ہو سکے. یہ آپ کی غلطی تھی فقط اس لیے کہ آپ نے اپنی ذات پر قیاس کیا. یہ میرے جملے کو آپ نوٹ کریں گے، اپنے جیسا سمجھا اور اس کے بعد آپ نے ان کی تعریف بیان کر دی اور یہ کہہ کے تعریف بیان کی کہ 10 برس کا ساتھ تھا، مکے کی زندگی میں سپر بنے رہے، ڈھال بنے رہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان نہ لانا تھا، نہ لائے. اس میں ان کی انانیت تھی، اس میں ان کا ایگو تھا، اس میں ان کی حمیت تھی، وہ حمیت جو عرب حمیت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اب یہ کوئی وقت ہے، میں کیا کہوں گا خاندان والوں سے، قبیلے والوں سے، وہ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے. مگر آغاز نہیں دیکھا، انجام پر دائرے کے نگاہ کو رکھا. اب ایسے لوگوں سے اگر میں یہ کہوں، اور یہ میں نہ صرف کہوں بلکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات کہوں کہ آغاز پر نظر ان کی ہوتی ہے جو آغاز پر ہوتے، لیکن جو آغاز ہی پر نہ ہو تو دائرے اس کے لیے پھر انجام ہی رہ جاتا ہے جس پر تان ٹوٹتی ہے آ کر کے. ہاں آخر وقت زبان پر کلمہ نہیں تھا. بالکل یہی مزاج جو ابو طالب کو سمجھنے سے قاصر رہا، وہی مزاج حسن مجتبیٰ کو بھی سمجھنے سے قاصر رہا. وہاں بھی جن رجال پر بھروسہ کیا، کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے، مثلا ابو سہل
مثلا میں اگر آپ سے کہوں سعد دمشقی پہ بھروسہ کیا، ابو صالح پہ بھروسہ کیا، عبداللہ ابن عباس پہ بھروسہ کیا، یعنی یہ وہ رجال ہیں جن پر بھروسہ کرتے ہوئے تاریخ کے لکھنے والوں نے ابو طالب کی شخصیت کو بتلایا ہے۔ اور آگے چل کے ظاہر کسی نے عبداللہ ابن عمر پہ بھروسہ کیا اور پھر کسی نے ابو ہریرہ پر بھروسہ کیا، یعنی 5 اور 6 پرسنالٹیز ہیں جن پر بھروسہ کیا۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ رجال کا علم بڑا ہی ادب علم ہے، بہت ہی دقیق علم ہے۔ ہمارے پاس ہم کسی حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک کہ راوی محکم نہ ہو، جب تک کہ راوی مستند نہ ہو، یعنی وہ ضعیف نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، وہ نسیان و خطا میں مرتکب نہ ہو، بلکہ وہ ثقہ ہو، اثنا شریف ہو، امامی ہو، عادل ہو، ضابط ہو، جس کے متعلق کہنے والے یہ کہیں کہ ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے کبھی اسے کذب کے منزل پہ نہیں پایا، ہم نے کبھی اس کے کردار میں جھول نہیں پایا، بلکہ ہم نے اس کو جب بھی پایا حق کو بیان کرتا ہوا ہی پایا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں عالم اسلام نے روات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان راویوں پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں ابو طالب کی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے پیش کیا تو ان کے پاس رجال کمزور تھے، نتیجے میں ایک کمزور شخصیت سامنے آئی۔ بعین ہی میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، بعین ہی بالکل یہی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ تاریخ کے لکھنے والے آپ کے سامنے ہیں اور جو اعتراضات بلند کیے ہیں ان اعتراضات کی اگر حقیقت کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہ نہ قابل تذکرہ ہیں نہ قابل تفکر ہے، ممبر سے ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، ان پر ہم فکر کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی فکر محدود تھی، آپ نے محدود فکر کو سامنے رکھ کر اس امام عالی مقام کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کیا۔ ایک تو کربلا میں اسیسینیشن، ایک کوفہ میں اسیسینیشن، تہہ تیز کرنا ہی اسیسینیشن نہیں ہے بلکہ کسی کے اخلاق کو، کردار کو، عمل کو یعنی اس حد تک برباد کر دینا، گویا اسے تہہ تیز کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن وہاں بھی رجال ہی کا مسئلہ رہا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ امام حسن کی زندگی کو سمجھنے کے لیے پہلا نام انس ابن مالک کا لیا جاتا ہے۔ اب جب انس ابن مالک کا نام لیا جاتا ہے تو میں نے اپنی یہیں کی کسی تقریر میں کہا تھا یہ وہ انس ابن مالک ہے کہ خود مولا نے پوچھا غدیر میں تمہیں واقعہ تو پورا یاد ہے، تو انہوں نے کہا حافظہ میرا ساتھ نہیں دیتا، یعنی جو خود اس پورے واقعے کا مظہر ہو، عین ہو، اصل ہو، وہ کھڑے ہو کے پوچھے بتاؤ، گواہی دو، تمہیں یاد ہے کہ کیا کہا تھا سرکار رسالت مآب نے میرے متعلق؟ تو انس ابن مالک نے ایک مرتبہ جاں خلاصی کی اور اس طرح سے علیحدہ ہوئے کہتے ہوئے کہ ساتھ نہیں دیتا حافظہ، مجھے یاد نہیں ہے۔ اب اگر ایسے ہو جسے غدیر جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، اگر غدیر جسے یاد نہیں ہے تو اس سے مجھے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ میں پوچھوں کہ بتاؤ حسن مجتبیٰ کی سیرت کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، ان کا طرز حکومت کیا تھا، ان کی طرز حکمرانی کیا تھی، ان کے معاویہ سے تعلقات کس طرح کے تھے، مجھے دلچسپی کیا ہے؟ میں نے ایک واقعے میں جانچا، ایک میں نے اسے ناکام پایا۔ اور پھر یہی نہیں، انس ابن مالک یاد رکھیے کہ کبھی بھی انہوں نے بیعت نہیں کی ہے مولا کائنات کے تعلق سے، یہ ہاتھ پر۔ دوسری بات یہ کہ مسلسل معاویہ اور پھر آگے چل کے یزید ابن معاویہ یعنی قربت رہی ہے۔ دوسرا نام امام حسن کے تعلق سے جو لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کا۔ طبیعت کو ملاحظہ فرمائے تو پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ نزدیک رہتے ہوئے بھی دور رہے، کیا وجوہات تھی خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ابن زیاد سے بھی نزدیک رکھا اور نتیجے میں یزید سے بھی نزدیک ہو گئے، حق کی راہ سے یہ علیحدہ ہو گئے۔ تیسرا نام آگے چلے تو وہ ایک نام ہے محمد ابن سیرین، یہ نام یاد رکھیے، ان کی ولادت
عمر ابن خطاب کے زمانے میں ہو رہی ہے اور ان کی وفات ہشام ابن عبد الملک مروان کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے زمانہ دیکھا ہے امام علی سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک، یعنی معصومین کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں مگر انہوں نے معصومین سے کسی قول کو نقل ہی نہیں کیا، اور پھر طبیعتاً زیادی یعنی ابن زیاد سے متعلق، اور نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر معاویہ اور پھر وہ یزید، وہ سلسلہ دوسرا ہے۔ تو یہ وہ رجال ہیں جن پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور پھر ایک نام اور عمران ابن حسین، یہ نام بھی یاد رکھیے، ظاہر ہے کہ یہ تو دشمن اہل بیت ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ یہ وہ 4-5 نام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کو بنیاد بناتے ہوئے امام حسن کی زندگی کو اگر آپ مسلمانوں کے لیے پیش کریں اور یہ کہیں کہ یہ بتائیں گے کہ امام حسن کی زندگی کیسے گزری، تو انتہائی افسوس کا امر ہوگا۔ خدا کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح باری، اور یہ فتح باری کیا ہے؟ فی شرح صحیح بخاری، ابن حجر اسقلانی، ان کا سن ولادت اگر میں آپ سے عرض کروں تو یاد رکھیے یہ 12 شعبان ان کی پیدائش ہے اور سن ہے 752 ہجری، اور ان کا سن وفات ہے 18 ذی الحجہ 833 ہجری۔ یہ ہجری سال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو کرسپونڈنگ ڈیٹس اور یا کرسپونڈنگ افیئرز اگر آپ کو جاننے کا شوق ہو تو 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں دیکھیے حافظ ہیں، بڑے محدث ہیں، اور فقط بڑے محدث نہیں ہیں بلکہ شافعی مذہب سے متعلق ہیں، امام شافعی کے مسلک کو بلونگ کرتے ہیں۔ ان کے لیے وہ رہ نہ سکے ایک واقعے کو نقل کیا ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ شرح صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ کچھ کھجوریں آئیں، اور وہ کھجوریں جب آئیں تو شیرخوار بچہ یعنی حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ اس بچے نے ان کھجوروں کو اٹھا کے اپنے دہنے مبارک میں رکھا، بے اختیار سرکار رسالت مآب نے کہا کخن تھوکو، اسے اپنے منہ سے تھوک ڈالو، اور اس کے بعد کہا کیا تم نہیں جانتے ان نعلم الصدقۃ علینا الحرام؟ حسن اسے منہ سے تھوک دو، بیٹا کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ابن حجر اسقلانی ہو یا ملت یا جمہور کے تمام علماء حیران ہیں کہ یہ طرز تقاطب سرکار رسالت مآب کا ایک شیرخوار بچے کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹے کیا تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ علماء نے ایک سلسلہ مباحث کا قائم کر دیا اور یہ کہہ کر قائم کیا کہ رسول فعل عبث نہیں کرتا، رسول کا قول عبث نہیں ہوتا، رسول کا قول بیکار اور بے محل نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ کوئی قول ہے جس کے نتیجے میں کسی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ عبثی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جس سے عالم ناواقف ہے۔ شیرخوار بچے سے یہ کہنا تمہارے علم میں نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ علماء اسلام نے کہا کہ اس بچے کی نظر علت اور حرمت دونوں پر بیک وقت یعنی یہ شیرخواری بچپنے سے بھی ایک، یعنی چونکہ لفظ شیرخوار استعمال ہوا ہے تو میں نے بھی وہی کہا، دودھ پیتے ہوئے بچے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا اماں تعلم ان صدق علینا الحرام؟
تمہارے علم میں نہیں ہے بیٹے کہ ہم پر صدقہ حرام ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور علم رکھتا ہے. اب حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں نہیں رکے، آگے بڑھ گئے. نتیجہ دینا ہے نا، اس واقعے سے ایک نتیجہ دینا ہے، اور جب تک نتیجہ نہیں ہے تو واقعہ مکمل ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس فضائل کو بیان کرتے ہوئے ہم نتائج دینے کے عادی، فضیلتوں کو بیان کر کے ہم خوش نہیں ہوتے. ہم تنہا فضیلتوں کو بیان کر کے خوش نہیں. نتیجہ ہے، نتیجہ. مرحب کو قتل کیا، نتیجہ یہ کہ شجاع ہے. قتل کر دیا تو قتل تو بہت سے کر رہے تھے. نفس کا بندہ نہیں ہے، نفس کا بندہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بے اختیار کہا. اب حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ان الحسن، گفتگو کا آخری جملہ ہی نہیں، ان کی گفتگو کا آخری، ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ. یہ شافعی مذہب، اور فرما رہے ہیں کہ بے شک حسن وہ ہستی ہے کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. یہ لوح محفوظ کا مطالعہ 18 برس کی عمر کے بعد نہیں ہے. اس واقعے کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اس واقعے کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس واقعے کے ذیل میں نتیجے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بچے نے کھجوروں کو منہ سے نکال باہر کیا ہے. وہ نتیجہ علم ہے، لیکن بدلانا ہے تاکہ دنیا پہچانے. ایک ایسا کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں دنیا آگاہ ہو جائے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ نافہمی کی گفتگو نہیں ہے، یہ کج فہمی کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ کہا دیکھو پہچان آیا تو اب مجبور ہے محدث یہ کہنے میں کہ یہ وہ ہے کہ جس نے کم سنی عالم صغر سنی میں، انتہائی چھوٹی عمر میں یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ ہے قرآن مجید جو کتاب مکنون میں، لوح محفوظ میں، اور اس کو مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو. تو محدث نے فقط اپنا علمی نتیجہ پیش نہیں کیا بلکہ کیفیت بیان کر دی. یہ کیفیت بیان کر دی اور یہ بیان کر دیا کہ دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ہستی کون ہے. اب ایسے کے متعلق جس کی طفلی کا یہ واقعہ ہو کہ جس کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہو، تو 41 ہجری میں اگر معاویہ آئے اور آ کر صلح نامہ پیش کرے تو آپ کہیں کہ وہ 20 برس آگے نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ ظلم ہوگا. دیکھیے یہ ظلم ہوگا. میں عرض کروں آپ سے، میرے قبلہ گاہی ایک بات بڑی اہم بیان کیا کرتے تھے کہ کربلا کا فاؤنڈر ہے حسن مجتبیٰ. کربلا کی بنیاد رکھنے والا، اساس رکھنے والا، اس انتہا پہ کربلا کو لے جا، یعنی جس نے کربلا کو بالغ کیا ہو وہ حسن، جس نے کربلا کو بلوغت دی ہو وہ حسن. تو آپ یہ کہیں جس کی نگاہوں میں لوح محفوظ ہے، یہ ابن حجر اسقلانی ہے. میں محمد ابن یعقوب کلینی کو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ محدث ہے مسلمانوں کے، اور امام کے ساتھ آپ پکارتے ہیں. امام اسقلانی بھی کہتے ہیں مصری ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، اور ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں. اگر وہ یہ کہیں کہ اس عمر میں عہد طفولیت میں، عہد طفلی میں لوح محفوظ، مگر 41 ہجری میں آپ کہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے کمپرومائز کر لیا، صلح نامے کے شرائط آپ نے نہیں دیکھے، صلح نامے کے لکھنے والے کو آپ نہیں جانتے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ان کے کلازز ظاہر ہے آپ واقف ہوتے تو کچھ کہنے سے پہلے پڑھ لیتے بیعت. اگر دیکھیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی اکبر میرے مسلمان بھائی یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ تقریر پھر جاتی
جاتی ہے یوٹیوب پہ، وہ نہیں معلوم سنتے ہیں تو کس طرح سے انہی سے مکاتے ہیں. وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بیعت، دنیا کہتی ہے بیعت نہیں. جو بیعت کرتا ہے پھر وہ خلیفہ وقت سے پہلے آ کے ممبر پہ خطبہ نہیں دیتا. اس طرح سے تھوڑے سے اس مسئلے کو بھی سلجھا لیجیے. یعنی اگر کوئی کسی کی بیعت کرے تو وہ اتنی اپرچونٹی اس کو دے گا کہ تم ممبر پہ جاؤ مجھ سے پہلے اور خطبہ بیان کرو. ایسا ہوتا ہی نہیں. یہ کوئی میں عرب طریقے نہیں بتا رہا. یہ عرب سبجوگیشن جہاں ہو جائے، جہاں انسان سبجوگیٹ کر جائے، جہاں انسان تسلیم کی منزل پر آ جائے، جہاں کہے کہ بس تو ہی تو ہے، تو جس کو تو ہی تو کہے تو پھر وہ نہیں کہتا کہ مجھ سے پہلے آئیے، نہیں کہتا. تو ایک لفظ کو تو امام حسن کے تعلق سے ذہن سے خارج کر دیجئے، بیعت کے لفظ کو. اب رہ گئی صلح. تو صلح کے کلازز کو اگر آپ غور سے پڑھیں، پہلا ہی کلاز یہ کہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا. تو اس قوت کے ساتھ اگر کوئی لکھوا رہا ہے اور لکھنے والا لکھ رہا ہے تو مجھے بتائیے لکھوانے والا مجبور ہے یا لکھنے والا مجبور ہے؟ اپنے بعد خلافت کو اولاد میں منتقل نہیں کرے گا، اور اگر خلافت منتقل ہوگی تو اس کا حق اولین حسن اور حسین کے پاس رہے گا. حجاز، یمن، عراق، شام میں مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے گا. یہ کلازز ہیں عزیزوں، کلازز ہیں یہ. ان کا یعنی ان کا ڈکشن یہ بتا رہا ہے، ان کا اتار چڑھاؤ یہ بتا رہا ہے کہ قوت کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے. جو ڈکٹیٹ کروا رہا ہو وہ لوزر نہیں ہے، جو لکھوا رہا ہو وہ لوزر نہیں ہے. لوزر تو وہ ہے جو ایکسپٹ کر رہا ہو. اب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ صلح کر لی، اصل میں آپ کے پاس تو صلح کا مطلب کمپرومائز ہے. اور یہ لفظ اتنا بے تکا استعمال ہوتا ہے اس معاشرے میں کہ جس کے بعد آپ کو اس کے ڈائمنشنز کا ہی نہیں پتا. ڈائمنشن کا نہیں پتا. پوچھنے والے نے خود امام حسن سے کہ آپ نے صلح کر لی؟ تو کہا جب میرے جد نے ان سے صلح کی جو تنزیل کے منکر تھے تو یہ تو تعویل کا منکر ہے. جنہوں نے قرآن کے نزول کا انکار کیا ہو یعنی اہل مکہ، ان سے صلح حدیبیہ وہ مانتے ہی نہیں کہ فرشتہ آیا تھا، وہ مانتے ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان سے صلح. ظاہر ہے کہ خدا کا رسول ہے، بہتر جانتا ہے، نتیجوں سے باخبر ہے، انباء الغیب رکھتا ہے، غیب کی خبریں رکھتا ہے. تو وہیں اب اگر کوئی اس جملے ہی کو محفوظ کر لیتا اور یہ کہتا کہ ہاں اس طرح سے کہا کہ تنزیل کے منکر سے صلح ہو سکتی ہے تو تعویل کے منکر سے بھی صلح ہو سکتی ہے. اور اس میں محفوظ کیا ہے کہ جہاں جہاں شیعان علی زندگی گزار رہے ہیں ان کے خون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور پھر یہی نہیں بلکہ اپنا نام لیا، اپنے بھائی کا نام لیا اور اس کے بعد کہا کسی قسم کی کوئی سازش ان کے خلاف نہیں کرے گا. یہ صلح نامہ 5-6 کلازز پر مشتمل، اس پر گفتگو نہیں ہے، لیکن صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جب سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ سمجھانے والا کون، اور جب سمجھانے والا محمد ابن سیرین، سمجھانے والے عبداللہ ابن عمر، سمجھانے والے انس ابن مالک ہوں تو کیا کرے گا انسان؟ انہی کی طرح سمجھے گا. یعنی جتنا انہوں نے سمجھا اتنا ہی تو سمجھا سکتے ہیں نا. کون چاہے گا کہ ہم نے اتنا سمجھا تم آگے سمجھ لینا؟ نہیں، ہم نے اتنا سمجھا تم بھی اتنا ہی سمجھو، تم بھی اتنا ہی سمجھو. اس لیے اب جب کوفے میں آئے اور ایک مرتبہ اب صلح نامہ
دستخط کی منزلوں سے گزر گئے تو بے اختیار کہا ممبر پہ جائیے. حسن مجتبیٰ نے کہا ممبر پہ جائیے. گئے. اللہ کی حمد اور نبی کی ثنا کے بعد بے اختیار وہی جملے آپ کے کانوں میں آئیں گے جو کسی وقت امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کہے ہیں. اور بے اختیار کا کہ سنو جو مجھے پہچانتا ہے من عرفنی فقط عرف من لم یعرفنی جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے مگر جو مجھے نہیں پہچانتا پہلا لفظ پہلا جملہ پہلا کلمہ انا ابن محمد رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں. انا ابن بشیر و نذیر میں اس کا بیٹا ہوں جو بشارت دیتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو نظارت عطا کرتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من صلیت علی الملائکہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا ہے. اور پھر آگے چل کے گفتگو تو یہاں تک کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو امت میں مبعوث کیا باس اللہ فی امت رحمتا للعالمین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو امت میں مبعوث کیا رحمت للعالمین کے طور پر عالمینی رحمت بنا کر. تو بے اختیار مقصد کا مارا ہوا اور جس کو کچھ نہیں تھا سوا کینے اور بغض کے رسول اللہ سے تو ایک مرتبہ درمیان میں مانے ہوا. دیکھیے یاد رکھیے میری بات. باپ یہاں یہ معاویہ ہے خطبہ دینے والے حسن مجتبیٰ رکاوٹ بنا. کلام امام کو قطع کرنا ان کی نسلی عادت ہے. یہاں پہ اس نے قطع کیا وہاں یزید کے دربار میں امام زین العابدین کے خطبے کو قطع کیا ہے خود یزید نے. مؤذن کو کہا تھا نا کہو اللہ اکبر. انتظار کاہے کا کرتے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو تم چاہتے ہو کہ میرا تختہ الٹ جائے. اس بات کا انتظار کر رہے ہو اس خطبے کے نتیجے میں خطبہ جو تختہ الٹ دے. ایک خطبہ جس کی طاقت کا یہ عالم ہو کہ خود حکومت وقت یعنی وہ جو متمکن ہے مسند پر بحیثیت خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین وہ یہ کہے کہ اس کا خطبہ میری حکومت کو ختم کر دے گا. انتظار کرتے ہو. اسی کے باپ نے یہاں پہ کہا اور روک کے کہا. اور کیا کہا عجیب بات کہ روکنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے حسن آپ ایسا کریں علیکہ بالرطب فنعتہ لنا. آپ پر لازم ہے کہ آپ کھجور کی صفات بیان کریں. یہ خطبہ ہے جہاں پہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اپنے باپ کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے جد کا تعارف کرا رہے ہیں اپنی ماں کا تعارف کرا رہے ہیں. وہاں روک کے اس نے کہا کسی طرح سے منتشر ہو فکر وہ جو کہ مجمع ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایسی کیفیت میں کہ جو ہمتن گوش بنا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس پورے سلسلے کو توڑنے کے لیے اس نے کہا آپ پر لازم علیکہ بالرطب یا حسن فنعتہ لنا. آپ پر لازم ہے کہ آپ قرمہ تر کی صفات بیان کریں اس کی نعت بیان کریں. جو لفظ استعمال کیا وہ تو نعت ہو تو آپ اس کی دائرے کے صفات کو بیان کریں. تو فقالا نعم یا معاویہ. یہ نہیں کہا کہ یہ تو کیا بک رہا ہے. نہیں یہ تمہارا طریقہ یہ تمہارا طریقہ. لیکن چونکہ رسول قدرت الہی کا مظہر ہے تو لہذا اب اگر نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوگا تو وہ خالی تذکرہ سرکار رسالت باب نہیں ہے. کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ تم نے سوال کیا ہے نہیں جواب دوں گا. تو کبھی اختیار کہا سنو سنو اب تم کہہ رہے ہو نا الریح تلقح. تم نے سورج کے تم نے خرمے کے خواص جاننے کے لیے کہا سنو ہوا اس کو بڑھاتی ہے خرمے کو ہوا بڑھاتی ہے یا
مبنی کلام ہے، یہ حکمت پر مبنی کلام ہے کہ ہوا اس کو بڑھاتی ہے، والقمر یلونہ، چاند اس کو رنگ دیتا ہے، چاند اس کو رنگ دیتا ہے۔ یہ قرمے کے خواص ہیں، اور پھر اس کے بعد بے اختیار کہا کہ الشمس ینفخ، یہ سورج ہے کہ جو اسے خوشبو عطا کرتا ہے۔ اور دو منزلیں اور، الحر یضجہ، یہ گرمی جو ہے کیا کرتی ہے، یہ گرمی اور گرمی کی شدت اس کی ایسے پرورش کرتی ہے، ایسے برداشت کرتی ہے کہ یہ محفوظ رہتا ہے۔ واللیل یدبرہ، اور رات اس کو، اس کی گرمی کو ٹھنڈا کرتے چلے جاتی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ لیل، یہ نہار، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ ایک قرمے کی تشکیل میں، تخلیق میں اتنا معاون ہے، اور اس پر نظر کوئی اور نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ ان کی خلقت سے واقف نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کی خلقت سے یا اللہ واقع ہو، یا وہ جو مزاج اللہ کی رکھتا ہو۔ بتائیے کھجور کے بارے میں بتائیے، چھوڑیے سارے قصے کو رہنے دیجیے، سارے قصے کو رہنے دیجیے۔ تو اس قصے کو بھی نامکمل یا ناتمام نہیں رکھا، ہدایت اس میں بھی ہے، اس میں بھی تیری ہدایت ہے۔ تو نے یہ سمجھ کر کہ یہ ایبسرڈ ہے، نہیں، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے محل نہیں ہے۔ تو نے یہ سمجھ کر کہ تو ہمارے کلام کو قطع کر دے، تو نہ یہاں معاویہ کلام کو حسن مجتبیٰ کے قطع کر سکا، نتیجے میں پھر سنو، جہاں سے سلسلے کو چھوڑا تھا پھر وہیں سے انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے تعلق سے احزاب میں آیت آئی، کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے، میں اس کی اولاد ہوں۔ اب جب بڑھتے بڑھتے بات بہت آگے آ گئی تو بے اختیار کہا، یا حسن اظنو نفس کا الہ خلافہ، کیا آپ گمان کر رہے ہیں اس گفتگو کے نتیجے میں کہ کسی طرح سے خلافت میں تنازعات الخلافہ، کسی طرح سے خلافت کو متنازع بنا دیں؟ یعنی یہ تعریفیں جو آپ کر رہے ہیں اس مجمع عام کے سامنے، کیا آپ میری خلافت کو نزاعی بنانا چاہتے ہیں، متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ بے اختیار کیا وَيْلَكَ يَا مُعَاوِيَہ، لعنت ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، ویل کی اور کوئی معنی نہیں ہے سوا لعنت کے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کوئی نیا نعرہ نہیں دے رہا، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ پرانی ہے، یہ پرانی طرز استدلال۔ وَيْلَكَ يَا مُعَاوِيَہ، وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، انما خلیفۃ صاروا بسیرۃ رسول اللہ، خلیفہ کی تعریف یہ ہے کہ جو سیرت رسول پہ چلے، وہ عمل بطاعتہ ہی اور اس کے اعمال پر مطیع ہو جائے۔ یہ خلیفہ کی
گفتگو کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہوئے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دعا صرف یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی نقش پائے حسن مجتبیٰ پر چلنے کی کوشش کریں، اور خداوند علی اعلیٰ سے 10 دعا ہوں کہ پروردگار وہ کہ جو سبتین کی منزل پر ہے، وہ جو ریحانتین کی منزل پر ہے، پروردگار ان کے صدقے میں میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو پروردگار نیک توفیق اور نیک ہدایت دے۔ پروردگار ان کے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے کہ جو قلب محمد پر نازل ہوا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار سینے کے تعلق سے شرح صدر فرما، پروردگار